बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना बहुत से गम ताज़ा कर देता है। आज का हमारा जो वाक़या है वो वाक़या करबला है। दोस्तों, जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दर्दनाक और मज़लूमाना शहादत पर जिन्नात रोए, फरिश्ते रोए, परिंदे रोए और जंगलों के जानवर भी मुतासिर हुए। इंसान तो फिर भी इंसान है। ऐसा कौन है जो इसका दर्द महसूस ना करे और इसको भूल जाए? लेकिन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुक़द्दस और दर्द गम का रस्मी मुज़ाहरा करने वालों की बजाय इन लोगों को ढूंढती है जो इनके दर्द के शरीक और मकसद के साथी हैं। इनकी खामोश मगर ज़िंदा जवेद ज़ुबान मुसलमानों को इस अज़ीम मकसद की तरफ माइल होने की दावत देती रहती है, जिसके लिए हज़रत हुसैन बेचैन होकर मदीना से मक्का और मक्का से कूफा जाने पर मजबूर थे, और जिसके लिए अपने सामने अपनी औलाद और अहले बैत को कुर्बान करके खुद कुर्बान हो गए। दोस्तों, वाक़या शहादत को गौर से पढ़िए ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम खतूत और खुतबात को पढ़िए। आपको मालूम होगा कि मामला ये था, किताब व सुन्नत के दीन का रवाज होना चाहिए, इस्लाम के निज़ाम अदल को असर नो कायम होना चाहिए, हक़ के मुकाबले में ज़ोर ज़र की नुमाइशों से मरूब ना होना, इस्लाम में खिलाफत नबूवत की बजाय मलकियत व आमरियत की बिद्दत के मुकाबले में मुसलसल जहाद, हक़ के लिए अपना जान माल और औलाद सब कुछ कुर्बान कर देना, खौफ व हरास और मुसीबत से ना घबराना और अल्लाह पर तवक्कल रखना और हमेशा इसकी मदद मांगना। कोई है जो जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार को सुने, उनके मकसद को, इस मिशन को सरंजाम दे और कामयाब करे। अब वाक़या करबला की तरफ चलते हैं। यूँ तो दुनिया की तरीक़ का हर वक्त इंसान के लिए इबरतों का मार्का है, लेकिन गोशा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में भी इसको ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। वाक़या शहादत जब से पेश आया, इस पर बहुत सी कुतुब लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें अपने अल्फाजों की आमेज़िश करके पेश करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वाक़या खालिस्तन जिस तरह पेश आया उसी तरह आपको बता सकूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कुतुब से मुताला करके आपके लिए खालिस्तन वाक़या पेश किया है। ये वाक़या एक दरियाए खून है जिसमें दाखिल होना आसान नहीं। इसको लिखने, पढ़ने और सुनने के लिए जिगर को थाम कर रखना ज़रूरी है। मैं मुख्तसर ये बात आपके लिए पेश करती हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद फितनों का एक गैर मुनक़्क़ता सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें मुनाफ़िकीन की साजिशें भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने के वाक़यात पेश आते हैं। खिलाफत का सिलसिला जब हज़रत अमीर मुआविया तक पहुंचता है तो हुकूमत में खिलाफत राशिदा का वो रंग नहीं रहता जो खलफ़ाए राशिदीन की हुकूमतों को हासिल था। हज़रत मुआविया को मशवरा दिया जाता है कि ये मामला सख्त फितने का है, आप भी ऐसा इंतज़ाम करें कि आपके बाद मुसलमानों में तलवारें ना निकलें। लेकिन इसके साथ ही आपके बेटे यजीद का नाम खिलाफत के लिए पेश किया जाता है। कूफा से 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं जो मुआविया को कहते हैं कि आपके बाद आपके बेटे यजीद से बेहतर कोई ज़हीन और काबिल यकीन हुक्मरान नहीं है। हज़रत मुआविया को शुरू में तात्तुल होता है, वो अपने मुख्तसीन से मशवरा करते हैं, कुछ यजीद के मुखालिफ होते हैं जबकि कुछ हक़ में बात करते हैं। बलाखिर यजीद के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है। शाम व इराक़ में मालूम नहीं कि लोगों ने किस तरह यजीद की बैत का चर्चा किया। शाम व इराक़ में ये शोहरत दी गई कि यजीद के हक़ में बैत हो चुकी है, अब हजाज की तरफ रुख किया गया। हज़रत मुआविया की तरफ से मक्का मदीना के अमीर को इस काम के लिए मामूर किया गया। मदीना का अमल मरवान था, इसने खुतबा दिया कि अमीर
حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا، یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسر و کیسر کی سنت ہے۔ ابو بکر اور عثمان نے خلافت اپنی اولاد یا رشتہ داروں میں منتقل نہیں کی۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب سنت کا اصول یہ تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کوئی لین دین نہیں، باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا ضروری نہیں بلکہ کھلی رائے کے ساتھ خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ دوسرے، ان کی نگاہیں یزید کی ذاتی حالات پر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے۔ کچھ لوگ آخری دم تک اس سے فیصلے کی مخالفت میں رہے اور اس فیصلے کے حق میں بات ہی کربلا کے واقعے کا سبب بنی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی حضرت معاویہ نے 15 ہجری کو مدینہ کا سفر کیا اور تمام لوگوں سے نرم و گرم گفتگو ہوئی۔ سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، وہ میرے لیے واجب الاحترام ہے۔ بات یہ ہے کہ شام و عراق اور تمام عام شہروں کے مسلمان یزید کے حق میں متفق ہو چکے ہیں اور یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں بیعت کو توڑ دوں؟ ام مومنین نے کہا، آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، پر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان حضرات پر تشدد نہ کریں۔ مدینے کے بعد امیر معاویہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے چلے گئے اور وہاں عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتا تھا کہ مجھے ایک رات بھی ایسی گزارنا ناپسند ہے جس میں امیر نہ ہو۔ میں نے اس نظریے کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ تمام مسلمانوں نے اس کے حق میں بیعت لے لی ہے اور آپ ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جمع شدہ نظموں کو منتقل نہ کریں اور نہ فساد پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفائے تھے اور ان کے بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو آگے نہیں رکھا بلکہ تمام مسلمانوں کی رائے پر اتفاق کیا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، میں کسی میں تفریق نہیں کروں گا۔ اگر تمام مسلمان ایک راہ پر چل پڑے تو میں بھی چل پڑوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن ابو بکر سے اس بات پر بحث کی، پر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، میں کبھی بھی اس کے حق میں بیعت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں، یا تو آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ آپ نے کسی کو منتخب نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی رائے پر فیصلے کو چھوڑ دیا، یا پھر آپ وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر نے کیا، نہ تو اپنا بیٹا منتخب کیا نہ اپنے رشتہ داروں میں بلکہ اس کو منتخب کیا جس کے لیے سب راضی تھے، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ انہوں نے اپنے بعد کا فیصلہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔
اس کے علاوہ چوتھی کوئی بھی صورت نہیں ہے، ہم اس شخص پر کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا۔ شام و عراق اور باقی تمام حضرات نے یزید کے حق میں بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اپنی بات پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ وفات سے پہلے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ شام و عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے آمادہ کریں گے، تم اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو درگزر کرنا، ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید تخت خلافت پر آتے ہی ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور کہا کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کو بیعت خلافت کے لیے مجبور کرے۔ خالد نے جب خط دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کریں۔ مروان بن حکم والی مدینہ کو جو مشورہ دار رہ چکا تھا، اس کو بلایا اور سارا ماجرا پیش کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے کہ وہ یزید کے حق میں بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ خالد نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے کہا۔ ان کو مسجد میں پایا اور خالد کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ وقت مجلس کا نہیں، یقیناً کوئی خاص بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے انتقال کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم یزید کے حق میں بیعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں اور ان کو لے کر ولید کے پاس جاتا ہوں، نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ کر ولید سے ملوں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حسین نے داخل ہوتے اول تو سلام کیا اور پھر ولید سے کہا کہ پہلے تو آپ مروان کے ساتھ کشیدگی میں تھے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ پھر سے دوست بن گئے ہیں، اور دعا کی اللہ آپ دونوں کو ایسے ہی رکھے۔ ولید نے یزید کا خط آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بیعت کی بات کی، آپ نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو جمع کریں اور میں بھی حاضر ہوں گا اور بیعت میں مخالفت میں بات کروں گا، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ولید عافیت پسند انسان تھا، اس نے حضرت حسین کو جانے دیا، لیکن مروان نے حضرت حسین کے ہوتے ہی کہا کہ اگر حضرت حسین بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کون ہوتا ہے ہمیں قتل کرنے والا، یہ کہا اور وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے اچھا خاصا موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کی دولت بھی امام حسین کو قتل کرنے کے لیے دی جائے تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جس پر ہوگا وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا۔ اس سے اگلا تمام واقعہ آپ کے ساتھ اس سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور مزید اس طرح کی اسلامی اور اخلاقی ویڈیو کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ جو خالد بن ولید لکھا تھا وہ صرف ولید ہے، خالد نہیں، وہ غلطی سے لکھا گیا تھا۔